बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ। मौलाना कारी सैयद दाऊद शाह बुखारी मेरा नाम है और पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। आलिम भी हूँ, कारी भी हूँ और एम फिल इस्लामिक स्टडीज़ भी हूँ। ये अभी मैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में खिताबत भी करता हूँ और वहाँ पे दर्स भी देता हूँ। कभी AVT खैबर जो चैनल है पश्तो का, उसके ऊपर एज ए मुफ्ती एंड गेस्ट आके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत भी करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर मैंने किया हुआ है आप हज़रात के साथ, और जो भी डिटेल्स होगी क्लास की वो सारी इसके थ्रू आपको दिखाई देगी और इंशाल्लाह आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है जी। और जब क्वेश्चन करूँगा तो फिर आप लोग जवाब देंगे, और अगर आप लोगों ने कोई जवाब सवाल करना हो तो आखिर में आपको 5 से 8 मिनट मिलेंगे, तो पे दर पे आप उसमें अपने सवालात भी रख सकेंगे। मेरी एक ऑनलाइन एकेडमी है जिसका नाम है अल कुरान ऑनलाइन एकेडमी, और इसी नाम से हमारा वेबसाइट भी है www.alquranonlineacademy.com। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं लोगों को, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दाखिला ले सकते हैं। हम सबको क्लासेस देते हैं और बाकायदा उनको क्लासेस ज्वाइन कराते हैं। आज का जो हमारा मौजू है और लेक्चर है जो सबसे पहला, वो है अंडरस्टैंडिंग कुरान के हवाले से। ये सीज़न जो हम शुरू कर रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग कुरान के हवाले से है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इस्म और अलामात इस्म। इसमें हम सीखेंगे कि कुरान के अंदर नाउन आ जाएं तो हम कैसे समझेंगे कि ये नाउन है, हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम नाउन से शुरू करते हैं, उसके पहले फिर वर्ब पे जाएंगे, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली सिर्फ नाउन को डिस्कस कर रहे हैं कि नाउन हम कैसे समझेंगे कि ये नाउन है। तो इस लेक्चर में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। इस्म की तारीफ क्या है, अलामात इस्म क्या है, और अलामात इस्म में से हर एक की तहकीक क्या है। ठीक है। तो कुरान के अंदर जो अलामात इस्म आए हैं उसके ऊपर मैं आपको कुछ पेजेस भी दिखाऊंगा और फिर आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, तो इंशाल्लाह आप आसानी से समझ सकेंगे और बड़ा मज़ा भी आएगा। तो इस्म का लुग़वी माना है नाम, यानी इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इस्म लुगत में कहते हैं नाउन को। ठीक है। इस्म लुगत में कहते हैं नाउन को। नाउन उर्दू में कहते हैं हम इसको नाम, नाम कहते हैं इसको। तो इस्तिलाह में नाउन या नाम या इस्म किसी चीज, किसी जानवर, किसी इंसान या जगह के नाम को कहते हैं। हम उर्दू में कहते हैं नाम, इंग्लिश में कहते हैं नाउन, और अरबी में इसको कहते हैं इस्म। ठीक है। तो कुरान करीम में अब हमें कैसे समझ में आएगा कि ये इस्म है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक जो है कुरान करीम में हम कैसे जानेंगे कि इस्म और अलामात इस्म क्या है। तो कुरान में हम इस्म और अलामात इस्म को जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बता दिया कि इस्म की लुग़वी माना है नाम, और इस्तिलाह में किसी चीज़, किसी इंसान, किसी जानवर या जगह के नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे खालिद, वाजिद, माजिद, जैद, सईद, ये नाम है, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये अस्मा है। इस्म की जगह जमा अस्मा है। ठीक है जी। इस्म की जगह जमा अस्मा है। तो हमें समझ में आ गई बात कि जैद भी किसी का नाम है तो ये इस्म है, खालिद भी किसी का नाम है तो ये इस्म है। और इसी तरह आप ये समझ लीजिए कि इस्म के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता। इस्म के अंदर कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता, यानी ये अपना माना खुद देता है। अपना माना देने में किसी का मोहताज नहीं है कि इसके साथ हर्फ लगेगा तो ये माना देगा, इसके साथ फेल लगेगा तो ये माना देगा। नहीं, ये अपना माना खुद देता है। ठीक है जी। इसके ऊपर फिर मैं मजीद ब्रीफिंग आप लोगों को दूंगा, आप लोग यहाँ से आसानी से समझ ले।
میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ پھر آپ لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس وجہ سے میں مختصراً آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سب سمجھ میں تب آئے گا جب ہم قرآن کریم کے اندر علامات اسم کو جان لیں گے۔ جب ہم علامات اسم کو جان لیں گے تو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسم ہے۔ تو اسی طرح ہم آج گفتگو کریں گے کہ علامات اسم ٹوٹل 11 ہے، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل 11 ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہم مختصر یہاں ڈسکس کریں گے، آگے اس کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں گے، تو اس کے اوپر الف لام ہوگا۔ کسی بھی لفظ کے اوپر جب قرآن کریم میں ہمیں الف لام دکھائی دے تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں قرآن کریم میں لفظ دکھائی دیا الحمد، اس الحمد کے اوپر الف اور لام ہے شروع میں، تو جب الف لام ہمیں سٹارٹ میں دکھائی دیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح اللہ، الف اور لام یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح رحمان تھا، جب اس کے اوپر الرحمن الف اور لام داخل ہوا ہے تو یہ الرحمن بنا، تو الف لام کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح الرحیم، الف لام ہے یہاں پہ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے۔ تو سٹارٹ میں جب بھی الف لام آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے۔ کلیئر ہوا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ موصوف ہونا، موصوف کہتے ہیں وہ بندہ کہ جس کی کوئی صفت بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر میں عالم ہوں تو یہ علم صفت ہے اور موصوف میں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بندہ استاد ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، اس کے اندر کوئی اچھی بات ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے موصوف، اور جو صفت اس کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں صفت۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک آدمی ہے اور وہ ہے عالم، ٹھیک ہے، تو رجل عربی میں کہتے ہیں آدمی کو، رجل عربی آدمی کو کہتے ہیں، اور عالمن جو بندہ علم حاصل کرے، جو ماہر ہو، جس کے پاس علم ہو، اس کو عالمن کہتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ صفت بیان ہوئی ہے اور وہ موصوف کی بیان ہوئی ہے۔ تو موصوف یہاں ہمارے پاس ہے رجلن، تو رجلن، رجل موصوف ہے اور عالمن اس کی صفت ہے، تو ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر سمیع اللہ استاذن، یعنی سمیع اللہ جو ہے یہ استاد ہے، یہ پڑھانے والا ہے، یہ ایک معلم ہے، تو استاذ صفت ہے اور کس کی صفت ہے؟ سمیع اللہ کی۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ سمیع جو ہے یہ موصوف ہے اور استاذن اس کی صفت ہے، تو سمیع ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسری جو مثال ہے وہ ہے تنوین کی۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے عاصمن، اس کے اوپر تنوین لگا ہوا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح جعفرن، اس کے اوپر بھی تنوین ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی اسم ہے۔ کریمن، یہ اس کے اوپر بھی تنوین ہے تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح سلیمن، تو سلیم کے اوپر بھی تنوین ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کی طرف جائیں گے اور اس میں ہر ایک کو ڈیٹیل سے پھر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسند الیہ ہونا، مسند الیہ ہونا کا مطلب ہے کہ اس کی جو موصوف ہے، جو بندہ ہے، اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر زید، زید ہے اور زید کیا کر رہا ہے؟ قائمن، تو یہ قائمن مسند ہے اور یہ زیدن جو ہے یہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ وہ بندہ ہے کہ جس کی سند، جس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ بیان کی گئی ہے، یعنی زید کھڑا ہے، کھڑا ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ زید مسند الیہ ہے تو یہ اسم ہے۔
اسی طرح ناصرن قاعدن، ناصر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ناصر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ ناصر بیٹا ہے تو ناصرن مسند الیہ ہے، اور قاعدن اس کے لیے مسند ہے، مسند، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عامرن جالسن، جالس یعنی جلسہ بھی بیٹھنے کو کہتے ہیں، تو عامر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھنے کی نسبت عامد کی طرف کی گئی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ عامر جو ہے یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلی جو قسم ہے وہ ہے مضاف ہونا۔ مضاف کا مطلب ہے کہ جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ترجمہ میں ہمارے پاس آئے گا کا کے کی یا را رے ری، کا کے کی را رے ری، ٹھیک ہے۔ تو را رے ری کا کے کی تمہارا، تمہاری، تمہارے، جب ہمارے پاس یہ آئے گا اردو میں جب ہم سوچیں گے تو سمجھ جائے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی اس کی اضافت کسی دوسرے کی طرف بیان کی گئی ہے۔ یا ہمارے پاس آئے گا کا کے کی، تو آپ کا، آپ کی، آپ کے، تو سمجھ جائیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ مثال کے طور پر غلام زیدن، جب ترجمہ کریں گے تو زید کا غلام، زید کا غلام، زید کا غلام، تو یہاں پہ ترجمہ ہمارے پاس آ رہا ہے کا، زید کا غلام، تو سمجھ جائے یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو یہ غلام جو ہے یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو یہ غلام جب یہاں پہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، غلام اسم ہے اور زیدن بھی اسم ہے۔ غلام کیسے اسم ہے؟ اس کے اوپر تو تنوین نہیں ہے، یہ اس وجہ سے اسم ہے کہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیدن کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے تنوین ہے، دو زیر ہے، تو دو زیر کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اور مضاف ہمیں تب سمجھ میں آئے گا جبکہ پہلے نام کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی تو سیکنڈ کے اوپر ہمیشہ زیر ہوگی، یعنی تنوین ہوگی دو زیر، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ مضاف ہے۔ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آگے ہم جا رہے ہیں، اس کو قرآن سے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مختصر تعریف اور خاکہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں اور اس کو تھوڑا سا سیکھ لے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب خاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آئے گا آگے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مصغر ہونا، مصغر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کمی بیان کی جائے، کمی بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر قریش، اصل میں یہ لفظ ہے قرش، قرش کہتے ہیں ویل مچھلی کو، قرش کہتے ہیں ویل مچھلی کو۔ اب اس کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر تصغیر آئی ہے، تو تصغیر کا مطلب کیا ہوگا کہ قریش یہ تو بڑی مچھلی ہے لیکن تھوڑی سی چھوٹی ہے، یہ مچھلی ہے یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے، تھوڑی سی چھوٹی مچھلی، ٹھیک ہے۔ ویل مچھلی ہے لیکن تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ اسی طرح سہل کہتے ہیں آسانی کو، لیکن جب اس کے اندر تصغیر پیدا ہو گئی، سہیل بنا، سہل سے سہیل بنا، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر آسانی ہے لیکن توڑی آسانی ہے۔ کتنی آسانی؟ توڑی آسانی۔ اور تصغیر کی مثال یہ ہوگی کہ یا ہوگی اس کے اوپر یہ جزم ہوگی اور اس سے ماقبل زبر ہوگی، ٹھیک ہے، زبر ہوگی، اس کے بعد یا ہوگی اور یا کے اوپر یہ جزم دکھائی دے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تصغیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل میں یہ نام جو تھا یہ سہیل تھا، اصل میں نام سہل تھا، اس کے بعد پھر یہ سہیل بنا۔ آگے جاتے ہیں، سلم ہمارے پاس نام ہے، سلمن، سلم سے یہ سلیم بنا، سلیم بنا، آپ دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ تصغیر ہوئی ہے۔ تو اب سلم یا سالم کہتے ہیں کہ جو بندہ بھرپور سلامتی والا ہو۔ سلیم کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سلامتی ہے لیکن توڑی ہے، کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمیں سمجھ میں آ گئے کہ یہ تینوں بھی اسم ہے، اسما ہیں۔
हमारे पास जो सातवीं किस्म है वो है मंसूब होना, कि आप अपनी निस्बत किसी की तरफ बयान करें। मिसाल के तौर पर हम कह दें कि बगदादीयुन, असल में नाम बगदाद है, उसके ऊपर या लगी और या के ऊपर तनवीन लगा, तो इसकी निस्बत हो गई कि अना बगदादीयुन, मैं बगदादी हूँ, मैं बुखारी हूँ। तो हमें समझ में आ गया कि ये बुखारा की निस्बत बुखारी खुद की तरफ बयान की गई है, या खुद की निस्बत किसी एक जगह की तरफ या किसी एक शख्सियत की तरफ की गई है, तो समझ जाएंगे कि ये भी इसम है। मिसाल के तौर पर अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। अरबी में पे नहीं होती, यानी तीन नुक्तों वाली पे नहीं होती, इस वजह से हम कह सकते हैं बा, पे की जगह बा इस्तेमाल की जाती है अरबी में। तो असल में ये लफ्ज जो है ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की निस्बत किसकी तरफ हो गई? अना पाकिस्तानीयुन, आपने खुद की निस्बत पाकिस्तान की तरफ कर ली, तो यहां से समझ में आ गया कि मैं पाकिस्तानी हूं। ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ आपने अपनी निस्बत की या किसी भी बंदे ने की, तो समझ जाए कि ये निस्बत बयान की गई है किसी एक मुल्क के साथ, तो ये भी इसम है। इसी तरह हमारे पास तीसरी मिसाल है हिंदुस्तान। कोई बंदा हमारे पास आए और हमें कह दे कि मैं हिंदुस्तान से हूं। अब हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहता है हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी। अपनी निस्बत उसने हिंदुस्तान के साथ शामिल कर दी, उसके साथ मुताल्लिक कर दी, तो हम समझ जाएंगे कि ये भी इसम है। ठीक है, आठवीं किस्म हमारे पास है मुसन्ना होना, यानी जैसे हम कहते हैं ना वाहिद और जमा। ठीक है, इसी तरह अरबी में तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, पहला वाहिद है, दूसरा तस्निया है और तीसरी है जमा। ठीक है, तो वाहिद, तस्निया और जमा, यानी अरबी में दो बंदों के जमा होने को जमा नहीं कहते, जबकि उर्दू में और दुनिया की आम जुबानों में दो बंदों के जमा होने को वो जमा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लफ्ज आएगा और वो तस्निया हो, मिसाल के तौर पर मैंने आपको मिसाल दी, रजुल एक मर्द को कहते हैं और रजुलानी दो मर्दों को कहते हैं। इसी तरह आलिम एक मर्द को कहते हैं और आलिमानी दो मर्दों को कहते हैं। इसी तरह किताब एक किताब को कहते हैं और किताबानी दो को कहते हैं। तो जब ये दो होंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये भी इसम है। इसी तरह कुरान की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें जमा दिखाई देता है, मजमू होना। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि रजुल एक मर्द, रजुलानी दो मर्द और रिजाल सब मर्द। तीन या तीन से ज्यादा मर्दों को रिजाल कहते हैं। ठीक है जी, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये भी इसम है, जमा होना। यहाँ पे मुख्तसर समझा रहा हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह जाएंगे और उसको समझेंगे। आखिर में तय मुतहर्रका का होना। तय मुतहर्रका को क्या के कौन सी ता है? जो वक़्फ करेंगे तो वो हाँ बन जाएगी। मिसाल के तौर पर हम किसी को नाम पुकारते हैं त्वल्हा, हालांकि अरबी में ये नाम त्वल्हातुन है, लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं तो हम कहते हैं त्वल्हा। तो त्वल्हा पुकारते हैं। या जैसे हम किसी को कहते हैं जैनबा, जैनबा, हालांकि ये नाम जैनबतुन है, लेकिन जब हम पुकारते हैं तो हम जैनबा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी को कहते हैं शाहिदा, शाहिदा हमारे पास नाम है, हालांकि ये शाहिदतुन है, लेकिन जब हम वक़्फ करते हैं तो ये ता गिर जाती है, शाहिदतुन के बजाय वो शाहिदा बन जाता है। तो इस वजह से ये भी हम समझ सकते हैं कि ये इसम है। और आखिरी जो किस्म हमारे पास है वो है हरफ जर का होना। हरफ जर यानी अल्लाह इसम है हमारे पास और इसके ऊपर बा दाखिल हुई है, तो ये बा हुरूफ जारा में से है। इसी तरह जेद हमारे पास नाम है, उसके स्टार्ट में बा आई है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हरफ जर है और हरफ जर की वजह से हमें समझ में आए कि ये इसम है। ठीक है जी, यहाँ से क्लियर हुआ और हम समझ गए कि कुरान करीम में या हदीस में जब हम झांकेंगे तो हमारे पास 11 अलामात है और इन 11 अलामात में से हम
کسی ایک کو بھی قرآن میں حدیث میں دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر اب ہم جاتے ہیں قرآن مجید کی طرف، بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اب قرآن میں جب ہم اس کی اجرا کریں گے، میں میسج دیکھتا ہوں کہ کسی نے کیا بھیجا ہے، چلے آواز تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں جب ہم علامات اسم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا۔ تو سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر الف لام ہوگا۔ الف لام ہے الحمد، اللہ، الرحمن، الرحیم، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ جب یہ سٹارٹ میں ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ الف لام ہے۔ مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم نے مثال میں سمجھ لیے تھے۔ اب قرآن سورہ فاتحہ کی طرف جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں الحمد، یہ بھی اسم ہے، للہ، یہ بھی اسم ہے، العالمین الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، الرحمن، الرحمن یہ بھی اسم ہے، الرحیم یہ بھی اسم ہے، یہاں پہ یوم الدین، الدین الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح الصراط الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، المستقیم الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، الذین الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ المغضوب الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، ولدضالین الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے سمجھ لیا صرف اور صرف سٹارٹ میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے الف لام۔ حرف جر، تو اس کی سمجھ نہیں آئی، اگر دوبارہ ہوگا وہ سمجھائے سر۔ حرف جر جو ہے اس کو میں نے آپ لوگوں کو عرض کر دیا ہے کہ ہم اس میں سے ہر ایک کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر آپ لوگوں کو بتا دوں، حروف جارہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کی وضاحت میں آپ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جارہ جو ہے یہ کل 17 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جارہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ کل 17 ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو تو ویسے بھی میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا، تو پھر آپ اس کی تفصیل وہاں پہ بھی دیکھ لیں گے اور اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے حروف جارہ ہیں، اوکے با، تا، کاف، لام، واو، منز، مسخلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ کسی بھی لفظ کے اوپر جب یہ پہلے آئیں گے یا اس کے اوپر اس کے ساتھ ملیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسم اللہ، یہ اسم اللہ ہے، لیکن اس کے اوپر جب با سٹارٹ میں آ گئی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ حرف جر ہے، تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح الغیب، اس کے اوپر با داخل ہوئی ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی اسم ہے۔ یہ با یہاں پہ بھی داخل ہوئی ہے، بے، اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ سمجھ گئے کہ یہ بھی اسم ہے۔ باللہ یہاں پہ بھی ہے، بالیوم الآخر یہاں پہ بھی حرف جر آیا ہوا ہے یعنی با، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ حروف جارہ ہے اور یہ اسم ہے۔ تو حرف جر، جر اصل میں کہتے ہیں زیر کو، کس چیز کو؟ زیر کو۔ زیر کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش ہے نا، اسی طرح حرف جر نحو کی زبان میں زیر کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ حروف ہے، یہ 17 حروف ہے جو ایک شعر میں ہے، ایک شعر ہے، باتا، کاف، لام، واو، منز، مسخلہ الی آخرہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی یس سر۔ کسی لفظ کے اوپر داخل ہوں گے اس کو زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بالغیب، میں نے آپ کو مثال دی نا، تو بالغیب میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں الغیب میں اس نے زیر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ زیر ہے، بالغیب، ٹھیک ہے۔ یس سر اس بالکل۔ وجہ سے اس کو حرف جر کہتے ہیں، یعنی یہ جس لفظ پہ داخل ہو جائیں اس کو زیر دیتا ہے۔ یہاں پہ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو مزید وضاحت کروں، یہ من ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ من یہاں پہ داخل ہوا ہے حرف جر میں سے، اس نے بھی یہاں پہ زیر دی ہوئی ہے، الناسی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حرف جر۔ حرف جر یعنی وہ حرف جو کسی لفظ کے اوپر داخل ہوگا تو اس کو زیر دے گا، اس کو مجرور بنا دے گا، اس وجہ سے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور آج کے لیے انشاءاللہ سر۔ امید ہے اتنا جی سر کافی ہے۔ بالکل۔ سنڈے کے جی سنڈے یہ سر یار۔ ہماری کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ مختصر کلاس ہوگی 20 سے 25 منٹ کی۔
تو جو بھی جوائن کرنا چاہے وہ اس کو جوائن کر سکتا ہے اور اس میں حصہ لے سکتا ہے اور قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ بالکل سر۔ سر یہ جو آخری یہ قرآن کی آیات ہے، میں یقول آمنا باللہ، جو جس میں ہمارے پاس یہ باللہ آ گیا تو ادھر انہوں نے زیر دیا، تو ہم اس طرح اگزامپل دے سکتے ہیں جس طرح آپ نے بالغیبی کی دی اور مختلف اگزامپل دیے، تو یہ صحیح ہے سر؟ یہ یہ بالکل اگزامپل بالکل، یہ لاسٹ والی؟ اصل میں اللہ ہے، لیکن جب اس کے اوپر با داخل ہو گئی اس کو باللہ بنا دیا۔ اسی طرح الیوم بالکل ہے، سر۔ لیکن جب اس کے اوپر با حرف جر داخل ہو گئی تو اس کو بالیوم بنا دیا۔ ٹھیک ہے بالکل سر، اوکے، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جی، ٹھیک ہے، چلے باقی پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات ہوگی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔